नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीम मज़हब के अज़ीम पैरोकारों, सलामुन अलैकुम तिब्तुम। आप सुन रहे हैं क़ससुल अंबिया में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा, उनके मौज़ात और जो कमाल अल्लाह ने उनसे लिए वो आपको बताए जा रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने नबियों का इनकार किया उन लोगों को अल्लाह ताला ने इस तरह तबाह व बर्बाद किया, और जिन लोगों ने का साथ दिया उनको अल्लाह ताला ने ज़बरदस्त तूफ़ान के अंदर भी बचा लिया और नोए इंसानी के लिए अल्लाह ने उनको बका का सबब बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा। आपने सुना कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, आदम सानी भी जिनको कहा जाता है, आपने जब आवाज़ दी तो तमाम जानवर आपकी एक आवाज़ पर इकट्ठे हो गए। और आप जानते हैं कि हाथी की खुराक रोज़ाना 100 से 150 किलो जो खुराक है वो रोज़ाना खाता है, और शेर की जो खुराक है वो तकरीबन भी 8 से 10 किलो गोश्त है, और 30 से 50 गैलन पानी हाथी इस्तेमाल करता है पीने के लिए। और ज़राफ़े की जो मकदार है खाने की वो कम अज़ कम 34 किलो चारा वो खा लेता है। और अब ये अंदाज़ा लगाएं कि इससे क्या साबित हुआ कि उनकी खुराक का इंतज़ाम अल्लाह ताला ने इस सूरत में किया कि उन जानवरों को नींद दे दी गई, यानी वो सो गए जानवर। जिस तरह आज भी आप जब रिसर्च करते हैं जानवरों की हयात पर, तो आप क्या देखते हैं कि बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो कि अपने ब्लड को लो कर लेते हैं, और वो एक मरतबा ही खुराक खाकर, जिस तरह बर्फ़ानी रीछ हैं, जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है वो अपनी जो है वो उनकी कुछाड़ जो होती है उससे वो बाहर नहीं आते, वो अंदर ही रहते हैं, और वो अपने अंदर इतनी खुराक जो है वो स्टोर कर लेते हैं कि जिसकी वजह से उनको मुश्किलात जो हैं वो पेश ना आएँ, और वो उसी खुराक के सहारे फिर सो जाते हैं। ना ही उस दौरान वो फुजला करते हैं, यानी कोई गंदगी वो नहीं करते, और ना ही वो खुराक खाते हैं। बेआइने ही यही चीज़ आपको ऊँट के अंदर भी नज़र आती है कि जिसको अल्लाह ताला ने उसके जिस्म में पित्ता ही नहीं रखा कि उसको गुस्सा ही ना आए। और आप ये देखें कि ऊँट 6 माह का पानी अपने अंदर स्टोर कर लेता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने उन जानवरों को भी उस बेड़े के अंदर, उस जहाज़ के अंदर जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बनाया, उसके अंदर अल्लाह ताला ने उनको महफूज कर लिया, और सब जानवर अपनी अपनी जगह पर साकित रहे, किसी ने किसी को तंग नहीं किया। ये भी मौज़ा नूह अलैहिस्सलाम है कि इतने वहशी दरिंदों का, इतने दरिंदों का, परिंदों का, जो जानवर चलने वाले, उड़ने वाले, सब जानवर वहीं पर साकत रहे, और उन्होंने बिल्कुल कोई हरकत नहीं की, ना खाने के बारे में, ना फुजलात के बारे में। और ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक मौज़ा था। जब आप चलने लगते हैं, अपने बेड़े के अंदर सवार होने लगते हैं, एक अम्मा जो आपका कलमा पढ़ चुकी है और नमाज़ें बहुत ज़्यादा पढ़ती है, विर्द बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला का करती है, वो क्या कहती है, या नबी अल्लाह जब आप जाने लगें तो मुझे भी साथ ले जाइएगा। आपने फरमाया ठीक है, मैं आपको ले जाऊंगा अपने साथ, आप टेंशन न लें। अब क्या हुआ, जब नूह अलैहिस्सलाम का बेड़ा जाकर जूदी पहाड़ मूसल इलाके के अंदर जब जाकर रुकता है, एक पहाड़ है, फिर दूसरा पहाड़ है, फिर तीसरा पहाड़ है। वो बेड़ा आप जानते हैं कि नीचे से इस तरह शेप का बना हुआ था। जब वो जाकर ठहरता है, पहले पहाड़ पर नहीं ठहरता, वो दूसरे पहाड़ पर जाकर जब ठहरता है तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दरवाज़ा खोलते हैं और नीचे तशरीफ़ लाते हैं। नीचे तशरीफ़ लाकर आप सबसे पहले कौवे को भेजते हैं कि जाओ जाकर पता करो कि ज़मीन के क्या हालात हैं। वो कौवा कहीं जाता है, वो मुर्दार खाने लग जाता है। वहीं से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसके लिए बद दुआ की कि तू हमेशा मुर्दार ही खाता रहेगा, तूने नबी की बात को रद्द किया और तुझे अपने खाने की पड़ गई। फिर आपने कबूतर, या एक रवायत में फाख था जिसको हम डव कहते हैं, आपने उसको भेजा। वो क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद वापस आए तो उनके मुंह के अंदर जैतून का पत्ता था और पाँव उनके मट्टी के साथ आलूदा थे। आपने उसके लिए दुआ की कि तू मेरे लिए खुशखबरी लेकर आई है, कि इसका मतलब ये है कि पानी जो है वो उतर चुका है और पत्ते कुछ अभी भी हरे भरे मौजूद हैं। आज भी आप देख लें, फाख्ता की जब तस्वीर कोई अमन के लिए देता है तो उसके मुंह में अभी भी वो पत्ता मौजूद होता है। सब बैठे बात कर रहे हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया कि मेरी उम्मत
وہ بی بی جس نے میں یہ کہا تھا کہ یا نبی اللہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیے گا، ہم اس مائی کو تو وہیں چھوڑ آئے ہیں، اب کون جائے گا اس کا پتہ کرنے کے لیے، کیونکہ کوئی سڑک ثابت نہیں، کوئی گلیاں ثابت نہیں، کچھ بھی نہیں روئے دنیا پر۔ ایک آدمی اٹھا، اس نے کہا یا حضرت میں جاؤں گا۔ آپ جاتے ہیں اور جب اتر کر کیچڑ میں سے پانی میں سے گزر کر جب واپس اپنی اس جگہ پر پہنچتے ہیں نشانیوں کے ذریعے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ روئے دنیا پر صرف اس اماں کی ایک جھونپڑی ہی قائم ہے اور دروازہ اندر سے بند ہے، اور جھونپڑی کے اوپر پانی کا کوئی نشان ہی نہیں، اور لہریں کتنی تھیں کہ تمام پہاڑ اس کے اندر ڈوب چکے تھے، اتنا پانی تھا۔ جب اس آدمی نے جا کر اس اماں کا دروازہ نوک کیا، کھٹکھٹایا، تو اماں جی گٹھری لے کر جب باہر آنے لگی تو کہنے لگی بیٹے کیا طوفان آ گیا ہے؟ وہ آدمی مسکرایا اور کہنے لگا اللہ اکبر کبیرہ، ماں جی وہ تو طوفان آ کر تو چلا بھی گیا ہے۔ جب وہ اماں جی اپنی جھونپڑی سے باہر آتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں؟ روئے دنیا پر بس ان کی جھونپڑی قائم ہے، جس علاقے سے نوح علیہ السلام چلے تھے۔ اس اماں کی نماز نے، اس کے ورد نے، جو وہ ورد پڑھتی تھی، اللہ نے اس کو بچا لیا، اور اس کو یہ پتہ ہی نہیں چلنے دیا کہ طوفان کہاں آیا اور کہاں گیا۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فرمان کو مانتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، رب تعالیٰ کے نام کا ورد کرتے ہیں، نبیوں کی تعظیم کرتے ہیں، بڑے سے بڑا طوفان ان کو کچھ نہیں کہتا، ان کی زندگی میں بڑی سے بڑی مصیبت ان کے پاس سے گزر جاتی ہے۔ وہ لوگ اللہ کا ورد ہی کرتے رہتے ہیں، وہ لوگ نمازیں ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ اور ہم لوگ کیسے ہیں؟ ہم لوگ سب سے پہلے نماز ہی چھوڑتے ہیں جب ہمیں مشکل آتی ہے، ہمیں جب کوئی ٹینشن آتی ہے تو ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہم وہ دروازہ ہی بند کر دیتے ہیں جہاں سے ہمیں سکون میسر ہونا ہوتا ہے۔ کبھی آزما کر دیکھیں، جب آپ پریشان ہوں تو آپ نماز کو تیز کر دیں۔ اگر آپ نے ایک نماز پڑھی ہے ساتھ ہی قضا نماز پڑھ لیں، قضا نماز پڑھی ہے ساتھ ہی 2 کا نفل حاجت کے پڑھ لیں، اللہ سے مدد مانگیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی اس مشکل کو کس طرح دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو، پرندوں کو، درندوں کو، سب کو قائم رکھا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام جب آپ نیچے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تھا تجری بِأَعْیُنِنَا، ان کا جو بیڑا تھا، ان کا جو جہاز تھا وہ چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میری آنکھوں کے سامنے، یعنی نبیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ہر وقت نگاہ ہوتی ہے، وہ جو بھی کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ جب نیچے اترتے ہیں، آپ کی جو کشتی ہے، جو بیڑی ہے، جو جہاز ہے آپ کا، اس کو کعبے کا طواف بھی کروایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا گھر قائم رہا، اللہ تعالیٰ کے گھر کو کچھ نہیں ہوا۔ آپ نے سنا کہ وہ کشتی جو تھی وہ طواف کر رہی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیڑا ہے، اور اس کے بعد وہ جودی پہاڑ پر جب رکتی ہے، قیل یا نوح اہبط بسلام، اے نوح علیہ السلام اب آپ رک جائیے سلامتی کے ساتھ۔ حضرت نوح علیہ السلام دروازہ کھولتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں اور مختلف جانوروں کو بھیجتے ہیں کہ جا کر پتہ کر کے آئے کہ زمین کے اندر کیا سلسلہ ہے۔ اب سب لوگ بھی نیچے آ جاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک شہر آباد کرتے ہیں، اور وہاں پر آپ کو حکم ہوتا ہے کہ جو آپ کی کشتی کے جو تختے ہیں، چند تختے لے کر اللہ تعالیٰ کی مسجد، اللہ تعالیٰ کا گھر یہاں پر آپ تعمیر کریں گے۔ آپ جب اس جگہ پر گھر تعمیر کرتے ہیں تو اس جگہ کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ السمانین، کہ 80 وہ بندے جو طوفان نوح سے بچ گئے، انہوں نے یہ بستی جو ہے آباد کی ہے۔ اس مسجد کا نام بھی مسجد سمانین رکھ دیا جاتا ہے۔ اور آپ اس سے کیا ثابت ہوا کہ جب آپ کہیں جائیں، اللہ نے اگر آپ کو عطا کیا ہو تو سب سے پہلے اللہ کا گھر بنائیں۔ ہر بندہ اپنا گھر تو بناتا ہے، لیکن اللہ کا گھر بنانا ہر بندے کا کام نہیں۔ اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد بھی بنائی تو روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر محل عطا کرے گا۔ جہاں آپ کو پتہ چلے کوئی درس بن رہا ہے، کوئی مسجد بن رہی ہے، کوئی ایسا سلسلہ بن رہا ہے، تو اس میں ضرور پارٹیسپیٹ کریں، ضرور حصہ ڈالیں، کیونکہ جو نیک کام آپ نہیں کر سکیں گے وہاں پر آ کر نیک لوگ دوسرے جب کام کریں گے تو اس کے اندر آپ کا بھی حصہ موجود ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب وہاں پر بنایا سلسلہ، جیسے جیسے کوئی بندہ فوت ہوتا جاتا تھا، آپ اس کے لیے علیحدہ علیحدہ قبر جو تھی وہ بناتے جاتے تھے۔
ایک وبا چلی، بہت سے لوگ جو تھے وہ وفات پا گئے. پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بچے جو تھے حام، سام اور یافس، وہی صرف بچے، اور پھر دوبارہ ان سے نوع انسانی جو ہے انہوں نے بقا حاصل کی. حضرت نوح علیہ السلام کا سلسلہ آپ طوفان نوح کے بعد صرف 60 برس تک زندہ رہے، اور طبقات ابن سعد. پھر آپ بیت المقدس بھی تشریف لے جاتے ہیں. اس 60 سال کے دوران آپ کی موت کا وقت آیا. فرشتے نے پوچھا کہ یا حضرت اپنا تجربہ تو ذرا شیئر کریں. آپ نے شاہ فرمایا کیا؟ انہوں نے کہا یا حضرت آپ نے اتنی لمبی حیات طیبہ پائی، اتنا پکیزہ وقت گزارا، اب آپ بتائیں کہ 1000 سال زندہ رہنے کے بعد آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے؟ تو آپ نے شاہ فرمایا مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ایک گھر ہے دنیا، اور میں ایک دروازے کے اندر داخل ہوا تھا اور اب میں دوسرے دروازے سے نکل کر جا رہا ہوں، بس اس طرح ہی مجھے فیل ہوا ہے. تو آپ سوچیں کہ جن لوگوں کی آج عمر 40 سال یا 60 سال ہے، ان کو تو چاہیے وہ ہر لمحہ نیکی کرے. ایک نبی جو 1000 سال کی عمر گزار رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے میں ایک گھر سے ایک دروازے سے نکلا اور دوسرے دروازے سے باہر ہو کر تو میں جا رہا ہوں، اتنا کم وقت لگا مجھے. تو جن لوگوں کے پاس صرف عمر ہی 40 سال ہے یا 60 سال ہے، ان کو تو چاہیے وہ اپنا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آتی ہے، کہتی ہے یا حضرت میرے بچوں کے لیے دعائیں خیر کریں، ان کی عمر زیادہ نہیں ہوتی، وہ بڑی جلدی فوت ہو جاتے ہیں. آپ نے فرمایا بی بی کتنی عمر ہوتی ہے تمہارے بچوں کی؟ انہوں نے کہا جی کسی کی 200 سال، کسی کی 150 سال، بس اتنی ہوتی ہے. آپ نے فرمایا بی بی یہ تو بہت عمر ہے، ابھی تو ایک امت ایسی آئے گی جس کی عمر 60 سال سے زیادہ نہیں ہوگی. اس عورت نے کہا او ہو، تو پھر تو وہ تو کچھ بنائیں گی نہیں، وہ تو ایسے رہیں گے جیسے کوئی مسافر رہتا ہے یا کوئی بندہ سڑک پار کرنے والا رہتا ہے. آپ نے فرمایا نہیں بی بی، سب سے زیادہ سامان وہی امت بنائے گی. ان کے دل کے اندر یہ خیال ہوگا کہ ہم نے مرنا ہی نہیں. تو وہ انہوں نے ہماری مثال دی. تو یہ بات یاد رکھیں کہ جتنی عمر ملی حضرت نوح علیہ السلام کو، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اس کو بسر کیا، اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرما برداری میں آپ لگے رہے. آپ نے لوگوں کو گھیر گھیر کر، پتھر کھا کر، لہو لہان ہو کر، پھر بھی آپ اللہ کے نام کی تبلیغ کرتے رہے. آپ نے ہمت نہیں ہاری. آج تو کوئی مبلغین حضرات جو ہیں، اگر کوئی ان کو کچھ کہہ دے تو وہ اس تبلیغ کو ہی بند کر دیتے ہیں. تو خدا را ایسا مت کریں. حیات طیبہ نوح علیہ السلام سے سبق لیں کہ انہوں نے کس طرح اتنی مصیبتیں جھیل کر اور پھر اتنی لمبی حیات طیبہ. اور آپ گھبرائے نہیں، آپ نے ہمت نہیں ہاری، حوصلہ نہیں ہارا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر وہ موزے دکھا دیے جو اور کسی نبی کو نصیب نہیں ہوئے. کیا شاہ فرمایا فرشتے نے جب سنا تو فرشتہ مسکراتا ہے. تو کیا شاہ فرمایا کہ آپ نے کیا کہا کہ میں ایک کمرے سے نکل کر، ایک دروازے سے نکل کر دوسرے دروازے سے جا رہا ہوں. آپ کا مزار موجودہ ملک جارڈن ایک شہر ہے کرک جس کو کہا جاتا ہے، وہاں آپ کا مزار تنہا پہاڑ ہے، کوئی بازار نہیں، کوئی سڑک نہیں، تنہا آپ کا مزار پاک وہاں پر موجود ہے، اور ایک سبز کلر کا گنبد اس کے اوپر بنا ہوا ہے. اور آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جانے کی توفیق عطا کرے کہ تنہا وہ نبی کہ جب لوگ اللہ والے ہو جاتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ اپنا کر لیتا ہے، پھر وہ تنہائی مانگ. اور دراصل تنہائی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، وہ تنہائی جس میں پکیزگی ہو. حضرت امام حسین علیہ السلام نے شاہ فرمایا تھا مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہے، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے. تو آپ سوچیں کہ تنہا رہنا، ان کو دنیا کے اندر بھی تنہا رہنا بڑا اچھا لگتا تھا، اور وہ آخرت میں بھی وہ بالکل تنہا ہے. اور وہاں پر بھی ان کا اگر آپ مزار سرچ کریں یوٹیوب پر تو آپ دیکھیں گے کہ بالکل تنہا مزار ہے. وہ 1000 سلام ہوں حضرت نوح علیہ السلام پر اور ان کی پکیزہ عادات پر. اللہ کے پاک نبی نے حضرت نوح علیہ السلام کو بڑا پسند فرمایا، اور ان کے لیے آپ نے اکثر قرآن مجید کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن کے اندر بہت سارا آپ کا ذکر ہے، اور باقاعدہ آپ کے نام پر سورہ نوح ہے. چلے ہم آپ کو ایک وظیفہ بتا دیتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی جو صورت طیبہ ہے، جو آپ صورت پڑھتے ہیں 29ویں پارے کے اندر، تو اگر کسی بندے کا کاروبار چلتا ہوا بند ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ 1000 مرتبہ سورہ نوح کا جو ورد ہے وہ کرے. اکٹھے بندے بٹھا کر لیں تو بہت ہی اچھا، کیونکہ اجتماعی دعا، اجتماعی پڑھائی جو ہوتی ہے وہ اللہ کو بڑی پسند ہے. اور اگر آپ تنہا پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی تعداد لکھتے جائیں، انشاءاللہ تعالی العزیز جب تک وہ 1000 مرتبہ مکمل ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں کوئی نہ کوئی سلسلہ جو ہے، کوئی پیش رفت اللہ تعالیٰ کر دے گا. تو یہ تھی حضرت نوح علیہ السلام کی حیات طیبہ، جس سے ہمیں کیا سبق ملا کہ
جتنے بھی لوگ غریب ہوتے ہیں وہ پہلے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں. اللہ کے حبیب کو جتنے وہ لوگ غریب پیارے تھے اور کوئی پیارا نہیں تھا. اللہ نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا میرے پاک حبیب ان لوگوں کے پاس بیٹھ جن کے دلوں کے اندر میرا گھر ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کے پاس ہوتا ہے جو لوگ پریشان ہوتے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں. جو لوگ پریشان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قریب ہوتا ہے، اور اللہ کا حبیب بھی ان کے قریب ہے. تو لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام کی حیات طیبہ سے میں یہ بھی سبق ملا کہ جب آپ مبلغ بن جائیں، یعنی جب آپ تبلیغ کرنے لگ جائیں تو گھبرائے نہیں، چاہے آپ کو 1000 سال تک تبلیغ کرنی پڑے، کبھی نہ ڈولیں، ڈٹ جائیں اس رستے کے اندر کہ اللہ ربی ثم استقام، اللہ تو میرا رب ہے، پھر ڈٹ جا اس لفظ کے اوپر، تو پھر دیکھ اللہ تعالیٰ تجھ پر کیسی کیسی عنایات کرتا ہے. تو ہمیں کیا سبق ملا کہ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی، ان کے اوپر ہزاروں کروڑوں درود و سلام ہو، اور جن نے ان کی حیات طیبہ سنی ان پر اب یہ واجب ہے کہ وہ فاتحہ پڑھ کر ان کو اصال ثواب کریں اور ان کے صدقے میں اپنے لیے رحمت اللہ سے طلب کریں. اللہ تعالیٰ اس درس کو قبول کرے اور قبول کر کے مقبول کرے. وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. تو یاسین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلقی کلہم.